أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. किसी भी कोने में हो, रसोई में हो कि दूसरे कमरे में हो, उसके कान खड़े हो जाते हैं। आप देख लेना, उसके कान यहाँ होंगे, वो यहाँ होंगे, उसके कान यहाँ होंगे। ये कौन है, क्या बातें करता है, वो सुनेगी। कभी तो बातों के दरमियान में कोई बात दूसरी होगी तो वहां से रुकना देखिए, हमने यहाँ मत हो। आपने सुना है, तजर्बा है आपको? अल्लाह भाई कभी किसको तजर्बा जरा दिखाओ, जरा क्या दिखाओ, देखो तजर्बा है ना। तो वो है नहीं जो क्यों अपना लेती है, तो वो हमारे काम यहाँ है। कान कहाँ होते हैं? बहुत खड़े कान की होती है। तो हम आप ये कहते हैं, तुम ये लगता है कि औरतों को भी बुला लो, वो देखो तुम्हारी आवाज बुलंद कर दो। जब आवाज बुलंद हो जाएगी, 6 नंबर के दायरे में बात करो, 6 नंबर के बाहर कोई बात न करे, तो वो भी बात सुन लेगी। जब उसने बात सुनी तो तुम्हारी बात औरतों तक भी पहुंच गई। अब उस घर के मर्द में तुम्हारे साथ शरीक हो गए, उस घर की औरतें भी तुम्हारे फिक्रों में शरीक हो गई। और एक बात बताओ, अगर उनको बात तुम्हारी नहीं पहुंची तो भी कोई वांदा नहीं। औरतों में एक बीमारी दूसरी भी है। वो क्या बीमारी है? जैसे ही मर्द बात करके घर से निकलेंगे तो मोहतरमा वहां जाएगी और वो क्या करेगी? अरे बोलो क्या पूछेगी? कौन लोग थे, क्यों आए थे, सवाल करेगी। वो लोग खड़ा कहता हूँ, खोटा कहता हूँ? बिल्कुल सही है, मैं खड़ा कहता हूँ, उसको कौन कौन मेरे बिल्कुल सही है। देखा, तो पूरा मान रहेगी और ये पूछेगी कौन थे, क्यों आए थे। और घर के सारे मर्द कहेंगे मस्जिद वाले थे, मस्जिद से आए थे और यूं कह रहे थे। आपकी बात पहुंची नहीं पहुंची? अब पूरा घर आपके दिलों में शुरू हो गया। और अगर हमने घर के बाहर बात की, एक आदमी से बात की, घर का पूरा परिवार छूट गया। अब वो बेचारा घर में बात लेकर जाएगा तो हमने पहले अंगूठा लेंगे, तने खबर ना પડે તો અમારા ઘરમાં કેટલા કામ છે, દેવું શાદી છે, દુકાન મેળવું છે, આ છે તે છે, ઢીકણું છે, અમારા કઈ જમાતમાં જવાય? ચાલો પૂરું થયું. એટલે કે ઘરમાં કોનું ચાલે? અરે બોલો ભાઈ, અરે બોલો બોલો બોલો. હું તો નથી કહેતો કે હું ચાલે છે, પણ બધા માની રહ્યા છે કે હું ચાલે છે. ऐसा ही है, गलबा माशरे पर औरतों का है। और एक जमाना ऐसा होने वाला है कि मर्दों का किबला औरतें हो जाएगी। किबला तो हम निसा हो हम, जैसे बगैर किबले की तरफ चेहरा किए नमाज नहीं होती, घर का कोई काम बगैर औरत की मर्जी के नहीं होगा। वो कहेगी इतना ही होगा, जैसा कहेगी उतना ही होगा। अब तो टाइल्स भी वो खरीदी करने लग जाते, आपने देखा है? मैंने देखा है किसने कितना देखा टाइल्स खरीदने जाती है छोकरियां, घर की औरतें, पूरा परिवार जाता है। हाजी साहब के कपड़े भी हमसे खरीदने जाती है। अलग देखा है, अलग देखा है। दुकान, मेरे एक दोस्त है, उसकी कपड़े की दुकान है। मैं पूछता हूँ कि औरतें मर्दों के कपड़े क्या हाजी साहबों के कपड़े खरीदने आती है? तो मैंने हाजी साहबों से पूछा तुम्हारे कपड़े क्यों खरीदते हैं? तो वो नहीं कहते तुमको समझ ना पड़े, अब तुझे तो अच्छी को खरीद कर लाए थे, उनकी समझ नहीं पड़ती। वो ऐसा कहते, बोलो ऐसा नहीं हो रहा है माहौल? फर्नीचर वो चॉइस करती है, टाइल्स वो चॉइस करती है। अगर उसका दीन में जहन नहीं बना, हमारी बात घर में नहीं चलेगी। उसको अपने फिक्रों में हम शरीक करें। करोगे इंशाल्लाह? तो घर में बैठकर बात करोगे या बाहर बात करोगे? घर के बाहर कितनी बात करते हैं, जरा उठाओ। घर के बाहर जो बात करते हैं अक्सर रखा हुआ है, इसके नुकसान हम खुद उठाएंगे। अगर घर में बैठकर बात करना शुरू की तो इंशाअल्लाह एक आनंद कुर्बान के लिए माहौल बन जाएगा। अब घर में बैठकर बात करो, कौन कौन नियत करता है? और क्या बात करने की? 6 नंबर के बाहर नहीं जाने का। और तस्वीर की खड़ी बात ना करें। हम जाकर के बात करके बताएं, हाँ भाई क्या करिए, क्या तबियत ठीक है? वाह भाई वाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। भाई वो मस्जिद में तस्वीर की बात चल रही है, 3 दिन की जमात बन रही है आइंदा हफ्ते, और उसने आपका भी सोचा है, क्या राय है? बोलो यही करते हैं और कुछ करते हैं? अरे बोलो ऐसा ही करते हैं और कुछ सोचते हैं? भाई वो 4 दिन की जमात बन रही है ना, तो उसमें आपका भी नाम आया था, तो आपके लिए इसलिए मुलाकात ना है। वो क्या रहा है तुम्हारी? पूरा हो गया, हमने 5 नंबर छोड़ दिया। तो क्या फरमा दे रहे? तस्वीर तो 6 नंबर पर है, हम 5 छोड़ के तो 6 नंबर पर सीधे चले गए। तो हम 6 नंबर की बात करें, उसके बाहर ना जाए। करोगे इंशाल्लाह? ये इतना बाइस्तेदाद जिला है, मुझे तो बहुत रश्क आता है, वाकई कह रहा हूँ। दुनिया के सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जिस मुल्क में चले जाओ, अल्लाह ने आपके जिले को वहां पहुंचा दिया है। और आप यकीन माने वो लोग नहीं गए हैं,
اللہ نے ان کو پہنچایا ہے. اور آج پوری دنیا میں دین کے میزبان وہ لوگ ہیں, پوری دنیا میں دین کے میزبان ہیں. اور اتنے بھولی قوم ہے. میرے میں تو اپنا دل میں تمہیں کوئی خوش کرنا نہیں کہہ رہا ہوں, گالیاں بھی دیں گے, لڑیں گے بھی, کچھ بھی ہوں گے تو تھوڑی دیر کے دل صاف کر دیتے ہیں. بھولی قوم. کل مجھے ایک لڑکا آنند میں ملا, وہ ایک ملک میں گیا تھا زامبیا, یہاں حالات میں آ گیا, حالات میں بہت سخت حالات میں. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو زامبیا کیسے چلا گیا اچانک؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑے کہ میں ایسے حالات میں آ گیا. تو مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بہت سارے گجرات کے ہیں, تو وہاں چلا گیا, تجھے کوئی یہاں آپشن نہیں ملے گا. تب میں تو ہوٹل بکنگ کر کے ویزے لے کر پہنچ گیا ہے, کہاں جانا ہے مجھے خبر نہیں ہے. رات کو 3 بجے میں پہنچا, ایئرپورٹ پر پہنچا. اب کہاں جانے کا, اب میں کرتے بجانے میں اور باہر ٹہل رہا ہوں. اب وہاں کی جو فضا ہے کہ مجھے نہیں پتا, لوٹ بھی لیتے ہیں ایسا کچھ کچھ کا. میں کھڑا تھا اتنے میں بہت ہی آ گیا. مولوی صاحب کہیں سے آئی وہاں؟ اس نے آ کر پوچھا. میری جان میں جان آ گئی. اکیلا تھا, اجنبی, کہاں جانے کا. تو کب میری سنت شریعت نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ یہ مجھے مولانا سمجھا. میں مولوی نہیں تھا, تو بھائی میں مولانا نہیں ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ تب میں اس طرح سے آیا ہوں اور میری ہوٹل بکنگ ہے, وہاں جانا ہے. اچھا کوئی نہیں تمہارے ساتھ, چلو میں چھوڑاتا ہوں. یہ تمہاری قوم کی صفات ہے. رات میں چھوڑنے گیا تو رات کو 3 بجے گیا, تو ہوٹل والے نے کہا ہم تو 4 بجے ہوٹل کھولیں گے, اس سے پہلے نہیں کھولیں گے. تو اس نے کہا اچھا چاروں تو مارے گھر چاروں نے گئے, تو اپنے گھر لے گیا, ناشتہ کروایا, یہ کیا وہ کیا. پھر صبح میں مجھے لے کر ہوٹل گیا. پھر ہوٹل مجھے چھوڑ دیا, مگر مسجد کا راستہ بتا کر گیا کہ آپ نے کام نہیں سوچے, تم نے کہیں کام ہوا. دوسرے تیسرے دن میں گیا تو وہیں تھے. تو ان کے تعاون سے کم وہاں 19 کے 14 مہینے ٹھہرا اور میں واپس آیا. یہ اجنبی لوگوں کو آپ کے لوگوں نے آسرا دیا ہے, یہ آپ کے قوم کی استعداد ہے. تو یہ اللہ کو کیا خوبی پسند آ گئی, پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. جہاں جاؤ وہاں آپ کے لوگ ملیں گے, اور وہ دین کے میزبان ہیں, دین کے کام کرنے والوں کے میزبان ہیں. اچھا بتاؤ, چور مالدار کیوں آتا ہے, غریب کیوں آتا ہے؟ اللہ بولو تو کھڑے. تو جس قوم میں ایسی استعداد ہوگی تو شیطان اس قوم کو کرنے دے گا یا بٹھا دے گا؟ کیوں کہ ان میں استعداد بھاری ہے. یہ کھڑے ہو گئے, پتہ نہیں کس کو کھڑا کر دیں گے. تو کیا کرو, اسی کو بٹھاؤ تاکہ نہ رہے بانس. اللہ بولو تو کھڑے, نہ بجے بانسری. آپ نیت کر لو کہ اللہ نے ہمارے باپ دادوں کو ملکوں میں اس لیے پہنچایا ہے, تو آپ ہم بھی بیٹھیں گے نہیں. بانسری نہیں ہے, بانس بھی لائیں گے, بانسری بنائیں گے, اور پوری دنیا میں بانسری بنائیں گے. سب نیت کرتے ہو, کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کے افراد پہنچائے. وہ افراد ایسا بالکل جتھا ہے, جتھا. ایک فرد ایسا کر سکتے ہیں جتنا بڑا جتھا, تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا, تبدیلی پوری دنیا میں آ جائے گی. پر بس یہ گھنٹے چلنا شروع ہونی چاہیے. کیا ہو جانی چاہیے؟ 2-3 باتیں ابھی ہوئی. ایک تو مشورے میں آدمی بڑھاؤ, روزانہ ملاقاتوں میں آدمی بڑھاؤ, روزانہ کی ملاقاتوں میں مسجد کی وہ تشکیل کرو تاکہ آدمی بڑھتے جائیں. اور جو نیت کرے کہ انشاءاللہ میں مشورے میں بیٹھوں گا, اس کو پیاس سے لے لو. ایک آدمی کی ملاقات میں گئی, پوری بات کی, پھر مکانی کام کی بات کی. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں مشورے میں بیٹھوں گا. اب فجر بعد مشورہ ہوتا ہے, دن کی میں نگرانی کروں گا. آئے فجر میں, ہاں اور ہاں یہ سب بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ آپ تشریف لے آئے, واہ بھائی واہ, اللہ خوش رکھے. دیکھو مشورہ ہو رہا ہے. اب میں نے ان کو حسرت وصولی کر لی, تو 25 ہے تو 26واں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دوسرے دن 27واں, تیسرے دن 28واں. تو آدمی بڑھانے ہیں روزانہ تاکہ کام مینٹین کر کے آسان ہو جائے. میں نے کہا جینے مونی واسی, جینا حساب واسی یعنی مونی, ہاں مونی بھوگی کروانی کپڑے. ملاقاتوں میں ہماری جوڑی بنی ہوئی ہے, ہمارا ساتھیدار نہیں ہے, مسلم جی میرے ساتھ میں. اب میں مسجد میں دیکھو کوئی ہے نہیں, تو میں کیا کروں, ملاقاتوں میں چلا جاؤں نا. پہلے مونی ڈھونڈو. اللہ مونی ڈھونڈو, ویپر ڈھونڈو, کیا نہیں کروانا. ہماری مونی آنکھ ہے, یہ کلو پکڑی لاؤ انہیں, ہم نہیں کیا تمہیں. اللہ بھائی سمجھا, پہلے مونی چوکی لیوانی, પછી નાખો શોધવા જવાનું. મૂડી ના ધંધો છે નથી કરીશું. હવે બોલો ખરું ખોટું? મૂડી ના ખવાય કરવી જોઈએ. تو اس کے لیے اگر صبح میں ملاقات میں یہ جوڑی میرے ساتھ ہے, یہ غیر حاضر ہے, تو پہلے کیا کروں, پہلے اس کو لوٹاؤں, پھر اس کے بعد ان کے پاس جاؤں, ان کے پاس جاؤں, ان کے پاس جاؤں. کرو گے ایسا تو انشاءاللہ مسجد اور جماعت کا عملہ بنے گا. 100% ملاقاتیں ہوگی اور گھر میں بیٹھ کر بات ہوگی. پھر کی جماعتیں بنے گی, چلے کی بھی بنے گی, 4 بجے کی بھی بنے گی. گھنٹی پھیرنا شروع ہوا تو چاروں طرف آٹا نکلے گا. تو گھنٹی پھیراؤ گے, کون کون گھنٹی پھیرائے گا؟ آئندہ کل کون کاروبار سنائے گا کہ ہم نے اٹکل بچوں ملاقاتیں کی تھی. اچھا گھر میں بیٹھ کر ملاقات کی, ایسا کون کون سنائے گا؟
اور وینٹری کر کے مکانات کی ملاقات کی تھی، ایسا کون سنائے گا؟ اور 15 دن میں 100% ملاقات کرنی، میاں جی میرا فرماتے تھے بھائی 15 دن میں ایک مسلمان کی ملاقات کر لو، اگر 15 دن میں بھی ایک بار نہیں کرو گے، یہ 15 دن تک پتہ نہیں دنیا بھر کی اللہ بلا سنتا ہے، ہماری مسجد کی بات 15 دن میں بھی نہیں سنائیں گے تو پھر وہ جو اللہ بلا سنتا ہے وہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو کم سے کم 15 دن میں ایک بار تو ٹارگیٹ بنا کر 100% کرنا ہے۔ مہینے میں 100% کتنی بار ملاقات کرنی ہے بولو؟ 2 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ؟ کرے گا اللہ، ہم تصویر کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں بھائی آپ آ جاؤ۔ آپ کی مسجد میں دونوں تعلیموں کا کیا ہے؟ آپ کی مسجد میں تعلیم کب ہوتی ہے؟ ہماری مسجد میں 2 تعلیم، 2 تعلیم، ایک فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ تھوڑی موجود لگے نہ لگے، فجر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد فضائل اخلاق کی تعلیم۔ آپ کے مسجد میں تقریباً 1 مسجد کے آس پاس 70 سے 80 مکان معلوم ہیں۔ کیسے کرتے ہیں تعلیم میں؟ تعلیم میں فجر کی نماز کے بعد اور عصر میں 7 سے 8 کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے؟ فجر میں 7 سے 8 منٹ اور عصر میں 10 منٹ کا 10 منٹ۔ کب سے یہ مجمع ہے آپ کا؟ یہی مجمع کتنے وقت سے ہے؟ یہ مجمع جو ہے تو 1 سال پہلے 1 سال سے پہلے، اور یہ 5 سال ریٹ بھی آپ 1 سال سے دیکھ رہے ہیں بڑی 1 سال کے آپ کے پاس آپ کے کرتے ہیں ہاں وقت لگا وقت لگا وہ شادی جو ہے وہ اور مسورت میں وقت لگایا ہوا شادی وہ چل ہوا اجتماعی تعلیم چل کے اجتماعی تعلیم کے تعلیم کیا ہوتی ہے ابھی کیا اچھی بات۔ اور آپ کا گشت کا کیا حال ہے بھائی؟ آپ بہت بڑا کور کر لیا، آپ کھڑے سفید بال کی ہوئی ہے بڈھے کی طرف اچھا تو ہو جاؤ گی، وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے سے ایکٹیو نہیں ہو، سب ہو جائیں گے۔ ارے تمہاری مسجد کا گشت کب ہوتا ہے؟ صحیح طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے وہاں مکان کتنے ہیں؟ 350 400 کے آس پاس۔ 400 ماشاء اللہ۔ گشت میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ شروعات 6-7 سے ہوتی ہے اور آخر بات تک 15-20 کے آس پاس پہنچتے ہیں۔ میں کینسل کر دو بیٹا ویڈیو، مجھے تو تصویر آپ نے نہیں نا وہ بنی ڈیلیٹ کر دو۔ کالی ٹوپی والے بزرگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی انہیں کو دیکھ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ہاں ڈیلیٹ کر دیا تصویر لینا، جس کو کہنا تھا اس نے دیکھ لیا۔ ہاں بھائی تو کیا کہنا تھا؟ شروع کرتے ہو کتنے ہوتے ہیں؟ شروعات میں 6 سے 7 ہوتے ہیں اور اتنا بڑھتا جاتا ہے اور عشاء کی ٹائم پہ 15-20 کے آس پاس ہوتے ہیں اور عشاء بعد بیان میں 15-20 کے آس پاس ہوتے ہیں۔ یہ کب سے اتنی تعداد ہے؟ میں 8-9 مہینے سے آ رہا ہوں رہنے کے لیے، تب سے جب بھی گیا ہوں تب اتنی گئی ہوں۔ اچھی بات، آپ کے لگے مجھے معلوم نہیں، 8-9 مہینے بھی معلوم نہیں۔ 4 مہینے لگائے ہوئے تو تقریباً 30-35 کے آس پاس مجھے، اور 350 اور اس طرح کے سوچے پابندی سے جانے والے کو کوئی نہیں مانا، ایک 2 گھنٹے بعد ایک 2 ساتھی جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، اچھا اس مجموعہ میں کوئی ایسے ساتھی کہ جو دوسرے گشت میں ایک مجموعہ جاتا ہو 2-4 ایسے نہیں، مجموعہ مزیدار جماعت جاتی ہو
اور انہوں نے کسی علاقے میں جا کے کوئی نیا کام شروع کیا ہو، ایسی کوئی مسجد ہے؟ جس جگہ دوسرا گشت کر رہے تھے اس کو عمل پر کھڑا کر دیا، ایسی کوئی مسجد ہے؟ دوسرا گشت کتنے وقت کے لیے آپ لوگ کرتے ہو؟ 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، 2 مہینے؟ جی بھائی، 2۔ دیکھو میں نے 2 باتیں پوچھی، ایک تعلیم کا پوچھا اور دوسرا گشتوں کا پوچھا۔ دونوں کی درجہ بھی آپ نے سن لی کہ ہماری مسجد کا کتنا عملہ اس میں بیٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا 8-10 بیٹھتے ہیں اور ایک میں 15-16 بیٹھتے ہیں۔ بات یہ کہی، گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم ہلکے سے نہ لیں۔ ہماری مسجد کا عملہ فضائل کی تعلیم سننا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے مسائل سے پہلے فضائل کا علم اتارا ہے۔ یہ فضائل کی تعلیم کی تاثیر یہ ہے کہ وہ استعداد بناتی ہے۔ فضائل کا مطلب کام کرنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کی فضیلت سنتا ہے کہ یہ ہوگا، ایک دم چلتا ہے۔ اچھے دنوں میں اچھی بلڈنگوں میں جب محنت ہوتی ہے نا تو وہاں پیدل چلنے کے فضائل سناتے ہیں، بھائی پیدل چلو، تو بڈھے پیدل چل دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے فضائل آ گئے، ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملے گی اور یہ ملے گا وہ ملے گا، تو بوڑھے آدمی پیدل چلتے ہیں، وہ فضائل ان کو پیدل چلواتے ہیں۔ وہ فضائل دیکھو آپ کا اتنا زیادہ کام یہ بچوں نے اس لیے کیا کہ ان کے سامنے یہ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، کیا ملے گا وہ بھی نہیں پتا، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضور میں نے صحابہ کو اسی پر کھڑا کیا، وہ پوچھ رہے کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی۔ اندر کھوتے کھوتے پوچھ رہے تھے کیا ملے گا؟ کہ یہ ملے گا۔ یہ جو شوق بنتا ہے، شوق عمل کرنے کا، وہ فضائل کی تعلیم سے بنتا ہے۔ فضائل کی تعلیم جب تک مجمع فضائل کی تعلیم نہیں سنے گا، شوق کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اس لیے ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں۔ پورا مجمع کیسے بیٹھے اس کی محنت ایک تو کرنی ہے، ایک دوسرا وہ پوری تعلیم ان کے سامنے آئے اس کی محنت کرنی ہے۔ بیٹھا اور تعلیم نہیں آئی تو بھی فائدہ نہیں، تعلیم پوری ہوئی مجمع نہیں بیٹھے تو بھی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں، بھائی بات سن رہے ہیں بھائی، اجتماع آپ کا پورا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھ جو قافلہ ہے نا وہ 20 دن کا قافلہ ہے، وہ روز اس طرح 2.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، تو آپ تھک نہ جائیں، ہم بھی آپ کی طرح روز بیٹھتے ہیں، ہم کو بھی تھکن تو لگتی ہے، تو ذرا موڈ اچھا رکھ کے بیٹھے، ناراض نہ ہو جائیں۔ رسالہ موڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا؟ الگ بولو تو کھڑے رسالہ، کیونکہ رسالے کا کام چھوکروں کا ہوتا ہے۔ الگ بولو، کون رسا جاتی ہے؟ الگ بولو تو کھڑے چھوکریاں۔ تو موڈ کیسا رہنا چاہیے؟ حشاش بشاش، منہ چڑھایا نہیں رہنا چاہیے، ہنستا چہرہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ فضائل کی تعلیم ہمارا مجمع سننا چاہیے۔ اگر نہیں سنا تو یہ جو عملوں کا شوق اور رغبت، دیکھو رمضان کے عمرے کے فضائل سنے ہیں تو رمضان میں حد سے زیادہ بھیڑ ہو گئی، اتنا مہنگا ہو گیا جو بھی کرنے والوں میں کھوٹ نہیں پڑ رہی ہے، جگہ نہیں مل رہی۔ جو فضائل سنا، فضائل سنے، فضائل سنے، تو فضائل سے عمل زندہ ہوں گے تو ہمیں 2 چیزیں کرنی ہیں، مجمع تعلیم میں بیٹھے اس کی محنت بھی کرنی ہے اور تعلیم اچھے رخ سے ہو اس کی بھی محنت کرنا ہے۔ تو مجمع بڑے اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ جو ہم روزانہ ملاقاتوں میں جاتے ہیں 2 گھنٹے، میں نے کہا وہ گھنٹی ہے، وہ ضرور سارا آٹا نکلے گا، تو اسی میں ہم مقامی تعلیم کی ترغیب دیں گے، بھائی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ سننا چاہیے، اس کی نیت وہاں کروانی ہے۔ اب ہم 2.5 گھنٹے کی محنت سے اس کو نیت کروائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سوچے گا کیا میں تعلیم میں بیٹھوں، کیا چیز ہے، وہ بیٹھے گا۔ اور اگر ہم نے تعلیم کے موقع پر دیکھا کہ اس نے نیت کی تھی، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس میں بھی کر لیں۔ اچھا قلم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے کہا تعلیم میں بیٹھوں گا، دیکھو ابھی تعلیم ہو رہی ہے، تشریف لے آئے۔ اگر اس طرح سارے مذہب جہاں دیکھیے کوئی وصولی کریں، آپ نے جس کی محنت کی اس کو آپ لے لو، انہوں نے جس کو ترغیب دی بولے اس کو لے لیں، انہوں نے جس کو، تو بولے تعلیم کا مجمع بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ایک ترغیب دینا ہے اور جب نظر آئے تو وصولی کر لینا۔ کوئی پوری مسجد میں کوئی ایسا کرتا ہے ترغیب دینے کے بعد وصولی کرتا ہے؟ یہ تو کوئی وصولی نہیں کرتا۔ اب یہ کرو انشاءاللہ ترغیب کے اپنے ملاقاتوں میں دیکھیں، اور تعلیم کے موقع پر وہ نظر آئے تو پیار محبت سے ایک بھی لے لو، اپنے ساتھی کو بڑھا دو، تو عملہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ تو پھر یہ نہیں کہیں گے 8-10۔ اور ہمارے حضرات سے ہم کو ایک تعلیم کرنے کو کہا ہے، کام کو آسان رکھو تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ لگے۔ کام کو کیا کرو بولو بھائی؟ مسجد میں 2 ٹائم تعلیم ہمارے حضرات نے نہیں کہی ہے، کتنے ٹائم کہی ہے؟
اور وہ ایک ٹائم کون سا لو اس میں محلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، وہ ٹائم میں لو. اب وہ مشورہ کرو کہ کون سے ٹائم میں زیادہ ملنے والے ملیں گے، فجر میں ملے، اثر میں ملے، جس وقت میں ملے. اب انہوں نے دو باتیں سنائی، صبح فضائل نماز، شام کو فضائل استغفار. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ مان لو 8 منٹ تعلیم ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، مہینے میں 1 منٹ ہو جا رہا ہو تو 20 منٹ تو 7 منٹ ہو رہے تو 1 مہینے میں 1 منٹ بڑھا دو کہ پتہ چلے گا. اللہ بولا نا 1 منٹ کا کوئی ہوتا ہے بہت پڑے گا. اب 8 منٹ پورا مہینہ چلا، مہینہ 8 منٹ بیٹھنے کا عادی ہو گیا، پھر 1 منٹ کے بعد 1 منٹ بڑھا دو. اب جو 8 منٹ بیٹھنے والا تھا اس کو 9 منٹ بھاری نہیں پڑے گی، پھر 1 مہینے تک 9 منٹ چلی. اب 9 منٹ کی عادت پڑ گئی، پھر 1 مہینے کے بعد 1 منٹ بڑھا دو تو کتنے ہو گئے؟ 10. ہوتے ہوتے آدھے گھنٹے تک جانا. ہم نے ضلع کا دیکھا ان کے سارے مسئلوں میں 25 منٹ تک ہوتی ہے. وہ ہمارے ضلع کا ایک حلقہ ہے اور وہ چلانے والے آپ کے ضلع کا آدمی ہے. ہم نہیں چلا سکے، ہمارے ماموں تمہارے ضلع کا چلا دیا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے یہیں کھڑے ہیں، وہ ہمارے وہاں رہتے ہیں، ان کے سارے مسئلوں میں 25 منٹ تعلیم کرو گے. انہوں نے حکمت سے چلایا. تو یہ گزارش ہے کہ ایک تعلیم اس کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ، دن ایک ہوں گے. اب جب ٹائم بڑھے گا تو پھر کتابیں بھی الگ الگ حصوں میں سے پڑھنا آسان ہوگی. جو 5 منٹ نمازوں سے پڑھا، 5 منٹ قرآن سے پڑھا، 5 منٹ ذکر سے پڑھا، 5 منٹ اسلام سے پڑھا، 5 منٹ سے پھر 2 جھگڑے کرنے پڑیں گے، صبح یہ شام کو یہ. اس میں تدبیر 5 تک اس کو کرو گے تو 2 چیزیں کرنی ہے، بیٹھنے والوں کو بھی بڑھانا ہے اور تعلیم کو بھی اچھی شکل دینی ہے. تو دوا اپنی جگہ پر پہنچی اور اپنی جگہ دوا پہنچے گی تو اس کی تاثر ظاہر ہوگی. دوسرا میں نے بھائی سے پوچھا 400 مکان ہیں، کتنے مکانوں میں تعلیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا 6-7 مکانوں میں. یہی کہا نا آپ نے 180 مکان، آپ کے 450، آپ کے 400، آپ کے 180، 6 مکانوں میں تعلیم. اب آپ سے بات پوچھتا ہوں، یہ سب تبلیغ والوں کا مجمع ہے، برابر ہے؟ اگر گھر میں تعلیم کا عمل نہ ہو، گھر میں تعلیم کا عمل نہ ہو تو ہم تبلیغ والے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں سے اللہ کی بات، رسول کی بات، آخرت کی بات، بیوی کو بٹھایا ہوں اور کہا ہو دیکھ اللہ کی بندی تو مجھے نہیں جانتی تھی، میں تجھے نہیں جانتا تھا، اللہ نے ایک رشتے کے وجہ سے ہم کو جوڑ دیا، اب ہمیں ایک خود موت آئے گی، وہ اپنی قبر میں سوئے گی، میں اپنی قبر میں سوؤں گا، میرا حصہ تجھے دینا ہے، میرا حصہ تجھے دینا ہے، بچے امانت ہیں، یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ کیسا بنے. اس طرح سے ہم گھر میں بیٹھ کر کتنی مرتبہ ہفتے میں بات کرتے ہیں. جو ہفتے میں ایک مرتبہ بات کرتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے، دیکھ لیا کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع. جو 15 دن میں کرتا ہوں وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، جو ماشاء اللہ 2 ہاتھ اٹھے. 3 جو مہینے میں ایک بار کرتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اکثر مجمع ایک اٹھا. اب میں آگے نہیں پوچھ رہا ہوں، اکثر مجمع گھر میں بات بھی نہیں کرتا. یہ دینداروں کا حال ہے جو تبلیغ میں لگے ہوئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بیچارے غیر مانوس ہے یا جن کے پاس گھر میں کچھ نہیں، ان کے گھروں میں کون بات کرتا ہوگا؟ ہم تبلیغ والے ہم نہیں کر پاتے، وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ اب ایک تعلیم کا عمل ہے جس کے ذریعے سے کام میں کچھ اللہ رسول کی بات پڑتی ہے. اب گھروں میں تعلیم بھی نہیں ہوگی تو وہ تو گھر قبرستان ہو گئے، بولے ہو گئے نہیں ہو گئے. اب 6 مکانوں میں تعلیم 180 میں سے، تو دوسرے 180 میں سے 176 مکانوں کا کیا حال ہوگا؟ 174 مکانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ میں نے تبلیغ والے جن کے 4 مہینے لگے ہم نہیں کر پاتے تو وہ کیا کر لیتے ہوں گے؟ تو اس کا کم سے کم گھروں میں تعلیم زندہ ہوئی، اس کاموں میں اللہ رسول کی کچھ بات پڑے گی. ہم ٹارگیٹ بنائیں، ٹارگیٹ اس گھر میں ملاقات میں جائیں، تم 6 نمبر کی بات کریں، پھر اپنے گھر کی بات کریں، اس گھر میں تعلیم کی بات کریں اور تعلیم کی بات اس طرح سے کریں کہ گھر والے کو ایسا احساس ہو کہ میرے گھر کی بڑی ضرورت کی چیز ہے، اگر یہ نہیں ہوئی تو میرا گھر ویران ہو جائے گا. کتنا احساس اس کو ملا ہے. اگر وہ اس طرح سے بات کی گئی تو پھر وہ نیت کرے گا کہ نہیں انشاءاللہ اپنے گھر میں تعلیم کروں گا. یہ ترغیب ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسرے ملاقات میں جب وہ ملے اس کا تفقد کرو. کیا کرو بولے بھائی؟ تفقد کیسے کرو؟ یہ نہ پوچھو کہ تعلیم شروع کی یا نہیں کی، یہ نہ پوچھو، بلکہ یہ پوچھو ماشاءاللہ تعلیم شروع ہو چکی ہوگی، کتنے منٹ ہو رہی ہے؟ کیا پوچھو کتنے منٹ تعلیم ہو رہی ہے؟ تو کہے گا وہ آپ کہہ کر تو گئے تھے مگر میں بھول گیا، رہ گئی. تو اس وقت ہم کامنٹ نہ کریں بلکہ یہ کہ اچھا کوئی بات نہیں،
اچھا نیت کروا دی، سب شروع کر رہی ہے. ان کو یہ نہیں کہنا کیوں نہیں کی. پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر پوچھو امید ہے کہ آپ کے وہاں 5 سال میں تعلیم ہو رہی ہوگی. تو کہنا نا جب آپ دوبارہ بھی کہہ کر گئے تھے مگر وہ میں بھول گیا. کوئی بات نہیں، سبق شروع کر دو. تو ایسا آسان کر کے رکھیں کہ ہر آدمی شروع کر دے. یہ کروانا ہے ہمیں. یہ گھر کی بےدینی پر جھاڑو پھر جائے گی. حضرت یہ فرماتے تھے کہ جن راستوں سے گھروں میں بےدینی جن سوراخوں سے داخل ہوتی ہے، تعلیم شروع ہو گئی وہ سوراخ بند ہو جائیں گے. اس لیے اپنی گھر کی ملاقاتوں میں اس کو ترغیب دیں. اجتماعی بیان جو ہمارا ہفتے میں ہوتا ہے اس میں ترغیب دیں. محلے کی اجتماعی تعلیم میں اس کی ترغیب دیں. مشورہ کے ذریعے سے چاروں طرف سے کاموں میں بات پڑے گی تو تعلیم زندہ ہوگی. ہم اس کو ٹارگیٹ بنائیں، اس کو ہلکے سے نہ لیں. ورنہ گھروں کی بےدینی کا سب باپ دروازہ بند کرنے کا اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ٹارگیٹ بنا کر 100% میں زندہ کرو گے؟ انشاءاللہ کریں گے کہ ہم کریں گے؟ اللہ توفیق دے. دوسری بات یہ ہے اجتماعی تعلیم کے حقوق کی میں نے بات پوچھی تو کہنے لگے کہ 180 مکان نے اب شروع کیا ہے. شاید ان کے پاس قواعد خالی بہنیں نہیں ہوتی. اس میں ایسا ہوا قواعد خالی بہنیں کیوں نہیں ہے کہ ہم جماعت میں نہیں لے کر گئے. ہم لے کر جاتے تو وہ بہنیں آ جاتی، ہم مرد کیا کرتے وہ گھر محلے میں اور کیا کرتی. ہم مستورات کو اپنی فکروں میں شریک کریں. میں نے ابھی کہا نا کہ چلن کس کا ہے؟ عورت کو کہتے ہیں گھر والی. وہ گھر کی والی ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ وہ جو چلائے گی وہی گھر میں چلے گا. ہمارے گھر میں لڑکے لڑکی کا رشتہ ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ رشتہ ہو جائے. وہ چاہتی ہے رشتہ نہ ہو. کیا ہوگا؟ یہی ذرا زور سے بولو. اچھا وہ چاہتی ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں نہ ہو. کیوں؟ اب کیسے ہو جائے گا؟ وہ ایسا ہمارا ذہن بنائے گی کہ اپنے آگے ہاتھ کو کروائے گی. ایسا ذہن بنائے گی. اتنے بڑے بڑے امور اس کے بعد سے چلتے ہیں. اگر اس کا ذہن نہیں بنا تو پھر گھر اسی کے فکر پر چلے گا. اس کو ذہن بنانے کا ملکہ اللہ نے دیا ہے. کل یا میرے سامنے لون کی قرض داری تھی، پتہ نہیں آپ لوگ تھے کہ نہیں تھے. میں نے 2-3 واقعے سنائے تھے ذہن بنانے کے، ڈھارس بنانے کے. آپ لوگ کل تھے؟ ارے بولو کل تھے؟ کچھ تھے کچھ نہیں تھے. جو کچھ تھے وہ کچھ نہیں تھے ان کو سنا دیں گے. جو کچھ تھے وہ کن کو سنا دیں گے؟ میں نے کل یہاں ذکر کیا عورت میں ذہن بنانے کی طاقت کتنی ہے، کتنا ذہن بناتے ہیں. میں کل مجھ سے ذکر کیا ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت دی تو نبوت میں سینہ چاک کیا گیا. تو ہمارے نبی علیہ السلام یہ کیا ہوا میرے ساتھ گھر جا کر چادر اوڑھ کر سوئے. چادر اوڑھ کر سوئے تو اللہ نے آیت اتاری ہو چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. پھر اس کے بعد اپنے گھر والے سے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا تو گھر والی پیسے سنبھال رہی ہے. گھر والے نے کہا اچھا ایسا ہوا چلو چلو میرے ساتھ. کہاں چلیں گے؟ میرا ایک رشتہ دار ہے ورقہ بن نوفل. وہ کتاب اس زمانے میں جو کتاب تھی اس کا وہ جاننے والا تھا. تو وہاں لے کر گئی اور وہاں لے جا کر بات سنائی. دیکھو میرے شوہر ہیں عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں، کیا ہوا ان کو؟ انہوں نے پھر کیا ذریعے سنائی. تو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل کہنے لگے اچھا ان کے ساتھ ایسا ہوا، پھر تو یہ نبی ہے. پھر آگے کہا کہ آگے ان کے ساتھ عجیب و غریب ہونے والا ہے. تو کیا ہونے والا ہے؟ مکے والے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور مکے والے ان کو نکالیں گے. ایسا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو لوگ سچا اور امانتدار کہتے تھے. جب انہوں نے اپنے خلاف کی بات سنی تو کیا کہنے لگے؟ مجھے نکالیں گے، مجھ سے دشمنی کریں گے. اب گھر والوں نے دیکھا کہ میرے شوہر ان کے بات سے متاثر ہو گئے. ایک دم بیچ میں پڑی اور بازو کو سنبھال لیا اور کیا کہا نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور خالی دعویٰ نہیں کیا، پھر دلیلیں دی. دعوے کے ساتھ دلیل کیا دلیل دی؟ اس لیے نہیں ہوگا انک لتصل الرحم. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. جن میں آپس میں توڑ گئے ان کا جوڑ مٹاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تحمل الکلب تقر الضیف تکسب القادون تعین علی نوائب الحق. آپ مہمان نواز ہیں. آپ پریشان حالوں کے لیے کام کرتے ہیں. آپ حمایت لوگوں کی کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کو کوئی نکال دیتا ہوگا. دارس بن گئی. تو اس حالت میں سب سے پہلی دارس بنانے کا کام نبی کے لیے گھر والی نے کیا ہے. گھر والی نے نبی کا ہمت آ گئی اور سب سے پہلے اس نے بات قبول کر لی. میں تمہاری بات قبول کرتی ہوں. آدمی باہر کے
باہر کے مسئلوں سے اتنا نہیں ٹوٹتا جتنا گھر کے مسئلوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو گھر والی نے سب سے پہلے ہمت بنا دی, میری تو ہمت آ گئی. اگر وہ اچھا ذہن بنایا تو ایسا بنے گی, اور اگر اس کا دوسرا ذہن بن گیا تو کل میں نے ایک دوسری بات سنائی تھی, یاد ہے کون سی؟ فرعون, اس کی بات نہیں سنائی تھی. اس کو کسی کہیں جوتش نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا راجپاٹ ختم کرے گا. تو اس نے کہا اچھا میرا راجپاٹ؟ تو اس نے کہا کون سے پریوار سے ہوگا؟ فلاں پریوار سے. اچھا اس پریوار میں جتنے بچے پیدا ہو ختم کرو ان کو. تو اس نے بچے ہی پیدا نہیں ہونے دیا, جتنے بچے پیدا ہو مار ڈالو, نہ رہے 5 نہ بچے 5. تو 12,000 بچے مار دیے. کتنے ہزار بچوں کا. اللہ کو جب اس کو جلانا تھا تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالا, صندوق میں بند کرو ڈالو. وہ صندوق تیرتا تیرتا پھر ان کے محل میں پہنچ گیا. دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے, صندوق سامنے آ گیا. اور کیا اس نے کھولا تو دیکھا بچہ پھول جیسا. کھولتے ہی پھر ان کہنے لگا یہی موسیٰ ہے, کیا کرو ختم کرو اس کو. بیچ میں بیوی آ گئی. کون آ گئی؟ نہ یہ موسیٰ نہیں ہے. ارے بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے موسیٰ نہیں ہے؟ ہمیں جاننے کی دلیل دی تھی خدیجہ رضی اللہ, یہ بھی دلیل دے رہی ہے. کیا دلیل دی؟ وہ جو پریوار ہے وہ تو یہاں رہتا ہے اور یہ صندوق تو اس طرف سے آیا ہے. اگر اس پریوار کا ہوتا تو یوں آتا, یوں تھوڑی آتا. اللہ کے نے یہ عجیب نظام چلایا. جس نہر میں ڈالا تھا وہ تیرتے کرتے جا رہا تھا, ایک بیچ میں پھاٹا پڑتا تھا تو وہ صندوق اس میں گھس گیا. سنا رہا تھا اور وہ محل میں جاتا تھا تو وہاں سے چلا گیا. اس نے کہا وہ تو اس طرف ہوتا ہے اور وہ تو اس طرف سے آیا ہے. تو اس نے کہا نانا یہی ہے. اب وہ ذہن بنا رہی ہے. اتنا ذہن بنایا, اتنا بنایا, یہ بچہ پیدا نہ ہو اس کے لیے کتنے ہزار بچے مارے. اور اب بچے کو اللہ کو زندہ رکھنا ہے تو کس کو استعمال کر رہے ہیں؟ ارے بولو بھائی, عورت کی بیٹی کو, بیوی کو. اتنا ذہن اس نے بنایا, اتنا ذہن بنایا. نانا یہ وہ بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ نہیں ہے. اتنا ذہن بنایا تو مار تو نہیں سکا, اس کو کھوڑے لے لیا. مار تو نہیں سکا, کیا لے لیا؟ گود لے لیا. کھوڑے میں بھی ہوتا ہمارے گجراتی میں کھوڑے لے گئے, گود لے لیا. متبنہ بنایا. 40 سال اس گھر میں رہے. جس گھر سے آرڈر نافذ ہوا تھا یہ بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے, 12,000 بچے مار دیے. اور وہ بچہ گود میں اور نہیں مار سکے. کس کی وجہ سے؟ بیوی. عورت نہیں, بیوی. ارے بولو کس کی وجہ سے؟ یہ غریب رشتہ ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا؟ بیوی. چھلا رشتہ. جنت میں کس کے ساتھ جاؤ گے؟ تو یہ ہمارے فکروں میں رہی تو ہماری گاڑی چل پائے گی. کوائی پالی جانے اس لیے نہیں ہے کہ اس بیوی کو ہم نے اپنے فکروں میں شریک نہیں کیا. اس کو لے کر نکلو, 10 بجے کے ساتھ اس کے ساتھ ایکانت میں کرو دین کی, اور ایک مرتبہ 3 دن لے کر جاؤ. 10 ایک طرف رہ جائے گی, 3 دن ایک طرف رہ جائیں گے. 3 دن میں جو ہم ذہن بنا پائیں گے وہ ہم مجلسوں سے نہیں بنا پاتے. ایک ماحول آدمی کو بناتا ہے. ایک آدمی کو 40 سال میں محنت کی نہیں سدھر سکے, وہ چلے میں گیا, چلا اس کو بدل دیتا ہے. وہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کرو موقع بموقع اپنی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاؤ گے انشاءاللہ. اس میں کون یہ کہتا ہے ہم جائیں گے اپنی مسکراہٹ کے ساتھ. اور پھر جب وہ عورتیں آ جائیں تو پھر ان عورتوں کی جوڑیاں بنا دے. ایک تعلیم چلتے میں 3 عورتیں کافی ہے, ایک استقبال والی, ایک تعلیم کرنے والی اور ایک استقبال والی. وائرنگ پہ ڈالو, وائرنگ. جتنی استعداد ہے تمہارے پاس عورتوں کی, ساری عورتوں کے ذمہ کام کرو. جتنی گواہی پالی بہنیں ہیں, 10 ہے تو 3 ہلکے قائم کرو, 12 ہیں تو 4 ہلکے قائم کرو, 15 ہیں تو 5 ہلکے قائم کرو. جتنی گواہی پالی بہنیں ہیں ہر 3 بہنوں کے ساتھ ایک ہلکا قائم کرو. وائرنگ کر, اگر کروا دو گے ہر 30, 40, 50 مکان پر ایک ہلکا قائم کرو. نہیں کرو گے انشاءاللہ, نہیں کرو گے. اور جن محلوں میں تعلیم نہ ہوتی ہو, گواہی پالی بہنیں نہ ہوں, ان محلوں کو سونے مت چھوڑو, چھوڑنا نکلو. وہاں کی عورتوں کے کاموں میں بھی اللہ رسول کی بات پڑھنی چاہیے. اس کے لیے مشوروں سے ہر 15 دن میں ایک مرتبہ وہاں ضرور بیان کرو, تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں کی عورتوں کے کام میں بات تو پڑے. اللہ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ میں نے کل بات سنائی تھی, زون کی جماعت کی, کیوں یا کامریج میں قیام کیا تھا, یاد ہے؟ تو کوئی مرد گانٹتے ہی نہیں تھے. اللہ سنائی تھی, یاد ہے؟ تو پھر اللہ نے کیا شکل بنائی؟ ایک جماعت تھی. آپ لوگ نہیں کہ اس کو دوبارہ سنا دو. عورتیں قابو میں آ گئی تو کیسے مرد قابو میں آ جاتے ہیں؟ یہ خانہ بدوش ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں خانہ بدوشوں کو؟ وہ ٹینٹ ڈال کر وہ قیام نہیں کرتے ہیں.
یہ راستوں پر 10 گاؤں کی جماعت کام کر رہی تھی سورت کی، انہوں نے گرداری سنائی کہ ہم لوگ وہاں گھوم رہے تھے، ایک آدمی ہے اور اس نے کہا کہ یہاں کیوں گھومتے ہو، کس کو ڈھونڈتے ہو، کہ کوئی مسلمان ہو تو یہ جتنے جھوپڑے والے ہیں سب مسلمان ہیں۔ اچھا یہ سب مسلمان ہیں؟ تو وہ اندر گئے تو وہ سب دائیں بائیں ہو گئے، مرد بھاگ گئے، کوئی آدمی نہیں آیا، بے دین تھے، کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا فوٹو تصویریں ایسا سب تھا۔ اللہ کی شان ایک بڈھی عورت آئی، اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان تھے، وہ بڈھی عورت کہنے لگی ہمارے وہ مر گئے ہیں نا، ان کا فاتحہ پڑھنے کا ہے، ان کو فاتحہ پڑھ دو گے ہمارا؟ ہاں فاتحہ تو پڑھ دیں گے، اور فاتحہ میں دعا تو کرنی پڑے گی، نہیں تو سب کو رہنا پڑے گا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ تو مرد تو نہیں کہ کوئی رونا نہیں، کب کرو گے، ہم سب کو جمع کر دیں گے۔ سمجھے بات ہے؟ جو نہیں کرتے تھے ان کے لیے، عورت کے لیے سب کو جمع کر دیں گے، تو عورتوں کا فاتحہ تو عورتیں پڑھ دیں گی، مردوں کا فاتحہ ہم پڑھ دیں گے، تو تم ٹائم نکے کرو۔ تو انہوں نے جو ٹائم نکے کیا تو عورتوں نے بات چلائی فاتحہ پڑھنے کا ہے، ایک بھی غیر حاضر نہیں، سب آ گئے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آتی عقل کی، عقل والوں کی عقل لے جاتی ہے۔ سب مردوں کو بٹھا دیا اور عورتیں بیٹھی، انہوں نے مسورات کر کے بلا لیا، اور مسورات کو مسورات میں اور مردوں کو مردوں میں بٹھا دیا۔ فاتحہ پڑھیں گے جو پڑھنے کا ہے، تبلیغ والے کو فاتحہ پڑھیں گے، ان کو جو پڑھنے وہی پڑھیں گے، تو فاتحہ پڑھیں گے۔ ابھی مجھے مدرسے والوں نے سنا ہے، مدرسہ عمر فاروق والوں نے 12 بچے اور فاتحہ والوں کے وہاں پڑھتے ہیں۔ کتنے بچے بولو؟ تو گزارش یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو فکروں میں شریک کریں، اگر یہ شریک ہو گئی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے محلے محلے میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو، اور جہاں نہ کر سکے میں مسورات کا بیان شروع کرو گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی تھوڑا سا رحم کھا لو اپنے اوپر، اس امت کی مردوں پر عورتوں پر، اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے، پھیلاؤ اس کو، اچھے سے کر لو۔ تھوڑی سی جان بچی ہے، تھوڑے دن کام کرنے کے ہیں، پھر مر جانا ہے، ہم ایسے جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے۔ مولانا اشرفیہ فرماتے تھے اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی، اللہ نے اسباب مغفرت بہت بنائے ہیں، مگر ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام مہاجرین اور انصار کو لے کر آئیں گے، ان کے ساتھ ہمیں بھی جگہ مل جائے، تو ہم کو بھی اللہ نے اس لیے یہ طرف ان کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ، ان کے والا کام کریں گے تو ان کے پاس جگہ مل جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی صاحب نے گشتوں کا پوچھا، تو گشتوں میں انہوں نے بات سنائی، کیا سنائی کہ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہم اپنے گشت کے ذریعے سے اپنے محلے کی جس طرح فکر ایک کرتے ہیں نا، تو ہماری مسجد کی فکروں میں محلے کے لوگ شریک ہونے چاہیے۔ گشت کا عنوان اسی لیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کرو اور 100% محلے والوں کو جمع کرو، اور ہم جو فکر لے کر چل رہے ہیں وہ ہر ایک کی فکر بنے۔ اب ہمارے گشت میں 10 آدمی بیٹھتے ہیں، 15، انہوں نے کہا 15 آدمی، اب محلے میں 100 مکان ہے، 15 آدمی ہماری بات سن رہے ہیں، دوسرے سن ہی نہیں رہے۔ روزانہ کی جو ملاقات ہے وہ گھنٹی کی طرح ہے، کیسی ہے؟ چاروں طرف کا آٹا اسی سے نکلے گا۔ اس گشتوں میں ہم گشت کی اس ملاقاتوں میں ہم گشت کو تشکیل کریں، 6 نمبر کی بات کریں گھر میں بیٹھ کر، پوری بات ہو گئی، پھر گشت کی بھی تشکیل کریں۔ حاجی صاحب ہفتے میں ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے، آپ نیت کرو اس میں، اس کے فضائل سنا۔ وہ حاجی صاحب نے نیت کی، کہا میں انشاءاللہ ضرور شریک ہو جاؤں گا۔ وہ نشان کی حاجی صاحب نے گشت میں بیٹھنے کی نیت کی تھی۔ ہفتے میں جتنی ہم نے نیت کی وہ سب آپ کے ڈائری میں لکھو، جس دن گشت آئے اس دن ان سب کو یاد دلاؤ صبح میں، حاجی صاحب ہم فلاں دن تمہارے پاس آئے تھے، تم نے نیت کی تھی کہ گشت میں شریک ہوں گے، دیکھا گشت کا دن ہے، سب کو نیت کروا دی۔ اب اگلے بار گشت ہو رہا تھا، ہم نے دیکھا تو وہ 5 آدمی جنہوں نے اس اٹھواڑیے میں نیت کی تھی، 5 مسجد میں موجود ہے، فوراً نماز کے بعد پہنچ گئے۔ حاجی صاحب خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، دیکھو گشت کا عمل ہو رہا ہے، صبح بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے، تو وصولی آپ نے کر لی، نیت بھی کروائی، وصولی کر لی، تو سب بتاؤ گشت کا مجمع بڑھے گا یا کم ہوگا؟ کوئی مسجد ایسا کرتی ہے؟ کوئی مسجد ایسا کرتی ہے؟ جب ہم کریں گے ہی نہیں تو نفع کیسے ہوگا؟ اب کرو گے ایسا؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے کوئی مسجد خریدتی ہو تو بتاؤ، تو آپ اب دوبارہ پوچھتا ہوں، کسی نے دوسرے گشت کے ذریعے سے کوئی علاقہ کھڑا کیا ہو تو بتاؤ؟ نہیں کیا۔ گزارش ہے دوسرا گشت ہمارا دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے۔ اس بندے میں کون کون دوسرا گشت کرتا ہے ذرا اٹھاؤ۔ اب دیکھو اتنا بڑا مجمع دوسرا گشت کرتا ہے، تو پھر علاقہ کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ تو پھر سوچو کہیں جھوٹ رہا ہے۔ ذہن میں بات یہ ہے دوسرا گشت دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے۔ میں بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرا زور سے بولو، کیا میں نے کہا؟ دوسرا گشت دوسرے گشت کے لیے نہیں ہے، دوسرا گشت بنجر بستی کو کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا گشت کس کے لیے ہے؟
اس لیے نہیں دیتے ہیں دوسرا قسط وہاں کرو جب پہلا قسط نہیں ہوتا ہے، پہلا قسط نہیں ہوتا ہے، پہلے مسئلہ جواب نہیں ہوگی وہاں نہیں ہوگا گاؤں میں دیہاتوں میں۔ اور 2 مہینے آپ لوگوں کو میں نے پوچھا کتنا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے کہا 2 مہینے میں۔ اگر 2 مہینے میں صحیح رخ سے دوسرا قسط ہو جائے نا نقشہ بدل جائے گا۔ کیسے صحیح رخ سے؟ ہمارے حضرت کہتے ہیں دوسرے قسط والی جگہ کو تم الگ نہ کرنے کے لو، تمہارے محلے کی مسجد کے 4 گلیاں ہیں، یہ 5واں تمہارا محلہ، 5 ہے تو تمہارا 6واں، اور 6 ہے تو تمہارا 2 ہے تو یہ تیسرا۔ جیسے روزانہ تم اپنے محلے کی جماعت بناتے ہو، 2 مہینے تک اس کو بھی اپنے محلے میں شریک کر لو، روزانہ 3 جماعت بناؤ، اپنے مسجد کے 3 بنا دیتے وہ چوتھا ہے 4 جماعت بناؤ، کنٹینیو 7 دن آدمی بھیجو، 2.5 گھنٹے کے لیے جماعت بنا دو کہ تم کو وہاں جانے کا ہے۔ اب ایک جماعت روزانہ ہم کے اللہ لگائے گی، اب 8ویں دن پوری مسجد جماعت کے بعد گشت کرنے جائے گی تو پورا اٹھوائیہ اس بستی پر محنت ہوئی ہے۔ تو سچ بتاؤ جب ہماری مسجد کی جماعت جائے گی تو وہاں کے لوگ ہم کو ملیں گے نہیں ملیں گے گشت میں؟ اب پورا اٹھوائیہ ہم نے وہاں کچھ کیا نہیں اور اچانک ہم گشت کے دن پہنچ گئے تو ملیں گے لوگ؟ کچھ محنت ہی پورا اٹھوائیہ نہیں ہوئی، پورا اٹھوائیہ میں محنت ہونی چاہیے۔ اگر اٹھوائیے کی ضرورت ہو تو اٹھوائیہ بھر بھیجو، 5 دن ضرورت ہے 5 دن بھیجو، 4 دن ضرورت لگے 4 دن بھیجو، اور کنٹینیو پورے ہفتے اس جگہ پر محنت کرنی ہے۔ کوئی محنت کرتا ہے اس طرح سے؟ پورا اٹھوارہ محنت کرتا ہو 4 دن 6 دن 5 دن، آپ کے مسجد جاتے کتنی مرتبہ اٹھوارے میں جاتے ہو؟ 3-4 مرتبہ، ماشاء اللہ۔ چلو ایک نے تو بتایا، یہ آپ نے سنا ہے بزرگوں سے کہ پورا اٹھوارہ یا 4 دن 5 دن 6 دن جانا چاہیے، یہ سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ ذرا اٹھاؤ، اچھے سے آپ اٹھاؤ، کس کو نہیں جا رہے ہو جب سنا ہے تو؟ اب سن لیا سب نے، اب جاؤ گے، کون کون جائے گا؟ اس کو اپنا محلہ بنا لو اور اٹھوڑیے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ وہاں ضرور جاؤ اور اس کو اپنے محلے کا ایک بھاگ بنا دو۔ اور کرنا کیا ہے اس تشکیل میں اپنے محلے میں دوسرے گشت میں، بھائی مجھے دیکھو بھائی مجھے دیکھو، اس اپنے اس ملاقاتوں میں پورے اٹھوڑے میں ان کو تیار کرو کہ مثلاً جمعہ کے دن دوسرے گشت میں ہمارے ساتھ آئیں گے، اس کا ذہن بناؤ کیا تم کو ان کے ساتھ کر دینا ہے، اور ہماری جمعہ کو 3 دن جماعت جائے گی اس کو تشکیلیں کرو، سارے عمل کی بات کرو ان سے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ایک اٹھوڑے کی محنت سے کچھ لوگ 3 دن کے تمہیں مل جائیں گے، وہ 3 دن کے لوگ جو ملے اگر جماعت اچھی تیار ہو گئی 10 آدمی مل گئے، اس کے بعد امیر رہو تو اپنی مسجد کا امیر دو، جماعت تیار نہیں ہوئی 2-5 آدمی مل گئے ان کو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ چھوڑو، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ ان کو بھیجا اور اپنی مسجد کی جماعت ان کو 3 دن میں پڑھے گی، ان کا ذہن بنائے گی۔ اب وہ 3 دن لگے ہوئے جو واپس آئیں گے، اب جب وہاں یہ جماعت ملاقات میں روزانہ 2.5 گھنٹے جائے گی تو 2-3 دن جا کر آئیں وہ ان کے ساتھ کر دیں گے۔ ابھی تو 1 اٹھوڑا ہوا ہے، ایسے 8 اٹھوڑے لگاتار ہوتا رہے تو کیا خیال ہے 8 اٹھوڑیوں میں وہ مسجد میں 3 دن والے کتنے تیار ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں کتنے تیار ہو جائیں گے، وہ مسجد میں گشت کا عملہ تیار ہو جائے گا، اور ہم خالی برکت گشت کریں اس سے بنجر بستی کھڑی نہیں ہوگی۔ دوسرا گشت ہمارے پاس بنجر بستیوں کو آباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اتنا بڑا ہمارا کبھی بنا ہے کہ کتنی بنجر بستیاں آباد ہوگی۔ اب کرو گے ایسا کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ پکی بات؟ چلے اللہ توفیق دے، آمین۔ آپ آ جاؤ جلدی سے، آ جاؤ بھائی، اچھا بروز کریں کہاں سے؟ گنا والا کیا کرتا ہجرت کرتا ہے؟ اچھا نہیں تو ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے والا ہوتا ہے آپ کے کتنے مکان ہیں؟ 70 میں پوچھوں 4 مہینے والے کتنے؟ تو پھر آپ کو نہیں بولنے کا 4 مہینے والے، بس یہ بولنے کا 15 20 30 40 50 سمجھ نہیں آتا، ابھی تو 5 6 کوئی بات نہیں۔ چلے والے کتنے ہیں؟ چلے والے گھر بڑے چلنے والے عادت پڑے گی سے چلنے والے کتنے ہیں؟ 10 15 20 25 30 40 50 یاد نہیں ہے بھائی۔ او بھائی بھائی میں نے آپ کو کیا کہا، ہمارا تو روز 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، ایسا کرتے ہو آپ؟ اچھے اتنے اچھے روز بھی ایسا کرتے ہیں، بھول سے ہو گیا بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، بس آخری حوالے ہم روز اس طرح بیٹھتے ہیں، آپ کو ہاتھ بیٹھنا ہے، آپ ہم پر رحم کھا رہے ہیں ہم آپ پر رحم کھا رہے ہیں،
ابھی تو 3 دن والے کہتے ہیں نہیں معلوم آپ کو، چلے کا بھی نہیں معلوم، چلنے کا بھی نہیں معلوم. اچھا آپ کو جو معلوم ہو وہ بتا دو. مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. سوائے ناکامی بتائے کام کرتا رہا، ایسا تو یوں کرتا رہا. علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کا مسئلہ ہوتا ہے قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلہ لٹ گیا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے قافلہ لٹ گیا ہے، دکھ یہ ہے کہ قافلے کو لوٹنے کی خبر بھی نہیں ہے. کیونکہ خبر ہو جائے تو کچھ جو بچہ اس کو جھگڑا کر لے، یہ خبر نہیں ہے کہ کتنا لٹ گیا. چلو بیٹھو. آپ کے وہاں سے 3 دن کے بعد مہینے میں کتنی جاتی ہے؟ مہینے میں کوشش کرتے ہیں 3 دن جماعت بنانے کی، لیکن مکمل نہیں ہوتی ہے. تو پھر بچے کے ساتھ میں مل کر سبھی شروع ہو جاتی ہے. چلو ٹھیک. کتنی دیر روانگی کی بات ہوتی ہے؟ روانگی کی بات آپ کی جماعت کی کتنی دیر ہوتی ہے؟ روانگی کی بات وہ سب چھوڑ دو، 10 منٹ 15 منٹ بن رہا ہے، کوئی بات نہیں. اچھی فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا صلاحیت. ہم گامڑے کے لوگ ہیں، اپن لوگ ہیں، سمجھ کم پڑتی ہے. تم کو یہ سب تھوڑے لوگ ہو. اچھا جب 3 دن سے واپس آتے ہیں کارگزاری کتنی دیر ہوتی ہے؟ کارگزاری بالکل کارگزاری. میں تمہارے سے تھوڑی گمت کرتا ہوں کہ موڈ تھوڑا فریش ہو جائے، سمجھے بات نہیں ہوتی. اور واپسی کی بات، واپسی کی بات بالکل واپسی کی بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہوتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں. چلو اچھا. نقد جماعت سال میں کتنی مرتبہ لاتے ہو؟ نہیں نقد جماعت نہیں پورے سال میں. اچھا تھوڑا سا جاگ جائے ہے نا. اللہ خوش رکھے. میں نے سنایا کہ ہمارے ساتھی ہیں مگر جماعت نہیں بنتی. میں نے ابھی آپ کو ایک بات سنائی، میں نے آپ کو ایک بات سنائی. یہی دکھ کا میں بھی آیا تھا. ایک مسجد کی جماعت دوسرے سے مل کر چلی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جماعت نہیں بنی اس لیے ہم نے ایسا کیا. میں نے ابھی شہید صاحب کی آپ کو بات سنائی. کون سے شہید بھائی؟ بھوپال والوں کی. انہوں نے کیا کہا، اگر مسجد میں ایک آدمی ہو تو بھی ایک آدمی پورا نقشہ بنا سکتا ہے. پھر میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا کہ وہ یہ فرماتے تھے ایک آدمی نے من بنا لیا مجھے اپنی جماعت بنانی ہے اور روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے شروع کیے. اگر آدھے گھنٹے میں ایک آدمی سے ملاقات کا آدھا گھنٹہ لیتا ہے تو 2.5 گھنٹے میں کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ 5. روز 5 ملاقات تو 10 دن میں دوسرے 10 دن میں 50. 100 دن. پھر 7 دن آتے ہیں اس کے بعد 28 دن 3 دن جانا ہے تو 7 دن میں کتنی ملاقاتیں ہوگی؟ 35. سب کچھ کتنی ہوگی؟ 135. ایک تو بنیا ہے اپنی بات سے. اب 135 کی ملاقات کی، 135 میں 8-10 آدمی کو نہیں مل جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے یہ جو میں نے بات کہی میں اس کو رد نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا جماعت نہیں بنتی. پہلی بات دیکھنے جائیں گے نا تو ہم نے جماعت بنانے کی محنت کی تھی. بولے یہی بات ہے جماعت نہیں بنتے یہ بات ہے. جو جماعت بنانے کے لیے پروگرام ہے اس پروگرام میں کمی ہے. اور یہ صحیح کہہ رہا ہوں مدد کر رہا ہوں. ورنہ جو صاحب نے سنا ہے نا ایک آدمی اگر خالی پڑے ایک آدمی تو 135 سے ملاقات کرے گا. اب کسی مسجد میں 10 آدمی ہیں 15 آدمی ہیں تو وہ کہے کہ جماعت کیوں کرنی، سمجھ میں آنے والی بات ہے. پھرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جو سنا صاحب کی بات اگر ایسا تم اکلا کرو تو تمہاری جماعت بن سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ روزانہ اگر آپ 5 ملاقاتیں اس طرح سے کرو تو 135 آدمیوں کی اگر تم مہینے میں ملاقات کر دو تو جماعت میں 10 آدمی تم کو مل جائیں گے نہیں جانا. اب آپ سے میں اگر پوچھوں کہ آپ اچھے مہینے میں کتنی ملاقاتیں کرتے ہو؟ جماعت اچھے مہینے میں کتنی ملاقات کرتے ہو؟ پوری مسجد کو 2 کی کارگزاری آتی ہے. آپ کی مسجد کی آپ کی جوڑی کتنی ملاقات کرتی ہے؟ نہیں کرتے. یہاں تکلیف ہے ملاقات نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں جماعت نہیں بنی.
પાણી કેમ ના નીકળ્યું? અરે પણ ખોટી નથી તો પાણી કેમ નીકળવાનું? ખાવાનું કેમ ના પાકવાનું? ચૂલા પર જ નથી ચડાયું, કેવી રીતે પાકવાનું? ચૂલા પર ચડાય પછી તમે તો ના પાક્યો તો આમ કે ના કેમ પાકતું નથી? ચડાયું જ નથી તો કઈ પાકવાનું? ખોટી જ નથી તો પાણી ક્યાં નીકળવાનું? ફરિયાદ નથી तो समाज केम केम बनावी? बुक हमारी तदबीर का है। अगर हम दिन दिन की मजबूत शक्ल बना लेना, जितने हैं हर साथी की जमात बनेगी। अब नियत करते हो जमात बनाओगे, हर साथी नियत कर लें कि अपने मस्जिद से बनाना है, दूसरे मस्जिद में लटकना नहीं है। और दूसरे मस्जिद वालों से गुजारिश है कि उसको कबूल भी न करो, कबूल न करो। दूसरे वालों से गुजारिश है कोई किसी को कहीं न जोड़ो। मान लो कि सबको नहीं बनी, उनसे कहेंगे भाई कोई बात नहीं, आप एक हफ्ता मौखर कर लो और जमात मुकम्मल करो। उनको एक हफ्ता मौखर करवा दें। ये ऐसा से कमजोरी से निकल जाना चाहिए। क्या ऐसा से कमजोरी हुआ? यार हमारे वहां तो जमात नहीं बन पाती। उनको ऐसा दिलाओ नहीं, तुम्हारे वहां बनती है और इंशाल्लाह बन जाएगी। वरना उनका ऐसा से कमजोरी से वो निकलेंगे नहीं। सब नियत करते हो, 3 नियतें मैंने करवाई। एक, किसी मस्जिद से जुड़ेंगे नहीं। दूसरा, कोई मस्जिद वाले जुड़ेंगे नहीं। और तीसरा, जिम्मेदार मस्जिद है तो जो जमात को भेज जाए बल्कि उनको तरकीब दें, भाई आज जुमा के दिन नहीं बनी कोई बात नहीं, मुझे माल बढ़ा दो, रुपया के साथ ले जाओ, लेकिन जमात मुकम्मल करो। उनको ऐसे से कमजोरी से निकाल जाना है। करोगे इस तरह? और ध्यान रवाएंगे तो बात बच्ची हो जाना 10 मिनट होती है, ऐसा न करें। रवानगी की बात चुप कर करनी चाहिए। क्यों? अक्सर हुआ बदला में तबलीग में आता है, खुद के रास्ते से आते हैं, 3 दिन के रास्ते से अक्सर। अब उनको पता ही नहीं तबलीग क्या है। अगर पता नहीं होगा तो जमात में जो प्रोग्राम होती उसी को तबलीग समझेगा। इस तरह 4 महीने की जमात को राम की बात करते इस तरह से मशवरे से तय करें तो कोई बात होगी तो जमात करोगे तो झगड़ा चल जाएगा। ये जो हो रहा है वो खोटा हो रहा है। खरी बात तो कौन सी है? वही है जो राम की बात नहीं करोगे। अगर रवानी की बात नहीं सुने तो आड़ा होता है, अगर इसी को तबलीग समझेगा तो हमें खोटी तबलीग नहीं समझानी। इसलिए रवानी की बात को कम से कम 1-1.5 घंटा होनी चाहिए। अब नियत करते हो? अरे भाई नियत करते हो? कौन कौन करेगा? और दूसरी बात, वापसी में इनके कर्जदारी लो। भाई ने सुना है कि हमारी कर्जदारी नहीं होती, वापसी की बातें नहीं होती। 3 दिन के बाद 1.5 घंटे बाद समझाई। अब 27 दिन तक घर में रहना है तो कोई नहीं समझाएंगे हम। 27 दिन कोई इसी गंदगी में रहना है, इसी गंदगी में रहना है, बाजार की गंदगी और मोहल्लों की गंदगी। उसमें बेचारा ठीक कैसे पाएगा? तो उसको अच्छे से बात समझाए तो कर्जदारी भी नहीं, वापसी की बात भी करें ताकि वो टिक सके और फिर उसको हम जोड़ने की कोशिश भी करें। ये मुजाकरे इसीलिए होते हैं, खाली ये 5 काम गिनाने के लिए नहीं होते। जो कुछ उसका आगे पीछा हुआ हो अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। अब ये क्वेश्चन हो कौन कौन नहीं करता है? मैं अपनी जमात बनाकर जाऊंगा। मैं दोबारा पूछता हूँ उस समय से 2 बातें और घर में बैठकर बात करेंगे। कहाँ बैठकर बात करेंगे? और क्या बात करेंगे? घर में बात करेंगे और आवाज कैसे रखेंगे? और मशवरा से बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। अगर ये तुमने शुरू कर दिया तुम्हारी बात घर घर पहुंच गई। एक दूसरा गश्त क्यों करेंगे? दूसरा गश्त दूसरे गश्त के लिए नहीं करेंगे। दूसरा गश्त उस बस्ती को उठाने के लिए उसको अपना मोहल्ला बना देंगे और रोजाना में मुलाकातों में आदमी भेजेंगे। भेजोगे? कौन कौन करेगा ये? तीसरी बात क्या कही? तालीम खेल के मोहल्लों में घरों में ज्यादा करें। और सबसे बात और 5वीं बात की दिमाग है जिम्मेदार बनाए। मैंने कहा सही सही को करते अगर हर साथी इस तरह मेहनत करे ना हर एक की जमात बनेगी, फिर इसके साथ उसके तक जोड़ना नहीं होगा। और बनाओगे जमात कौन कौन बनाएगा? अच्छा कौन कौन दूसरे मस्जिद में जाकर लटक जाएगा? अच्छा कौन से मस्जिद वाले दूसरों को जोड़ लेंगे? अच्छा जहाँ की आँख खुली जाती। अरे भाई रात किसकी पड़ी अभी? अच्छा सवार कौन कौन पढ़ा देगा? सब सवार कर दोगे? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने शुरू बात में एक बात कही थी कि अल्लाह के नामों में एक नाम है अल मुक़द्दिम, आगे बढ़ाने वाला। आगे अल्लाह किसको बढ़ाते हैं? जो आगे बढ़ने की उम्मीद करे। और जब अल्लाह तय कर देगा कि मेरे बंदे को आगे बढ़ाना है, जब अल्लाह आगे बढ़ने का साथी पैदा कर देता है। जब अल्लाह ने दान देना तय किया तो माँ का दूध बंद कर दिया,
कब चबाने का निगम में तुमको दूंगा। जब से बात आए तब तक चबाने का मिल रहा है, जब शांत तुमको चबाने का भी मिल सकता है। पेट दिया तब तक भरना, तब से भरने का दे रहा है। बोलो तो गलत। अगर अल्लाह ने हमारी नियत देख ली, हम सच्चे हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह आगे बढ़ने के असबाब भी अल्लाह ही पैदा करेगा। हम कमजोर हैं, अल्लाह हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, हम नहीं चल सकते। मगर जब आदमी तय करता है तो कैसे होगा नहीं पता, अल्लाह ही उसके उस पर निगाह बनाता है। इसलिए उम्मीद कर लो कि जहाँ है वहां से आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो आगे बढ़ोगे। और उम्मीद कर लो मानसों को कमा कर मरना है। किसको कमा के मरना है? अल्लाह फरमाते थे 52 जमीन मरेंगे। 5 जैसी औरत को कहते हैं जिसको छोटे ही नहीं, अकेले की अकेली कर गई, तब 52 जमीन मरेंगे। मानसों को, इंसानों को कमा कर मरेंगे ताकि हमारा खाता चालू ही रहे। और शैतान ने हम पर हमला किया है तो उसके हमले की जंजीरों को तोड़ देंगे। मैंने कहा शैतान को अदालत है कि ये फिरा ना तो सबको फिरा डालेगा, ये फिरना ही नहीं चाहिए, तो वो हमको फिरना से रोकता है। हम उसके जंजीर तोड़कर पूरी दुनिया में, अरे बोलो नहीं, फिरेंगे। फिरोगे इंशाअल्लाह। कौन फिराएगा? जिस अल्लाह ने आज तक यहाँ पहुँचाया वो आगे भी पहुँचाएगा। इसलिए नियत कर लो हर साल 4 महीने जाएंगे। कैसे कितना जाओगे हर साल? हर साल 4 महीने। हर साल एक टीम को लेकर जाओ 4 महीने। हर साल एक टीम हमारे यहाँ पर तैयार हो जानी चाहिए। जिस दिन हम दुनिया से जाएं उस दिन एक बहुत बड़ा काम करने वाला अमला छोड़कर हम है। हमारे वहाँ घाटे साहब का इंतकाल हो गया, 54 मरतबा 4 महीने जाए और 4 महीने में कई और इंतकाल हो गया। बस इस तरह से इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चे काम करने वाला मजमा छोड़कर मरेंगे। भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? 4 महीने लगाएंगे और अल्लाह का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में करेंगे। सूरज उगता है वहां भी जाएंगे और सूरज डूबता है। एक बहुत बड़ा मजमा दुनिया के लिए गया है, हम आपका मजमा तो दुनिया भी करता है, भी करता है वहां जाकर, दोनों हाथ में लड़ रहे हैं। अगर से खोल रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, पूरी दुनिया की मेजबानी करते हैं और पूरी दुनिया से नफा पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ आए, हम भी ऐसा ही करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह। और करवाएगा कौन? शैतान कमी मत करता है और नाउम्मीद करता है। न हम कमी मत होंगे ना उम्मीद होंगे। भाई नियत करते हो और नियत करो हर साल 4 महीने जाएंगे। मशवरा हो गया अंदरून जाएंगे, मशवरा हो गया बेरून जाएंगे। सब नियत करते हो, मशवरा हो गया तो अंदरून जाएंगे, मशवरा हो गया तो बाकी हर साल 4 महीने जाएंगे। कौन ले जाएगा? अपने हाथों एक टीम छोड़कर मरना है। हम 12 दिन ही मरेंगे, 20 दिन ही मरेंगे। कौन कौन नियत करते हैं हर साल 4 महीने जाएंगे? बड़ा अच्छे का दिखाओ। खड़े होकर अल्लाह को भी नियत बता दो, खड़े होकर अल्लाह को नियत बताओ। अगर तुम सच्चे हो अल्लाह तुम्हें सच्चा करना चाहेगा। हम आगे बढ़ना चाहते हैं।